अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कमरान और आप देख रहे हैं अवान टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चित्राल में और आज मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूं शाही मस्जिद का, जो कि लोअर चित्राल में वाक़ है। और आज हम जानेंगे ये शाही मस्जिद कब तामीर की गई, इसकी बुनियाद किसने रखी, और यहाँ के जो शाही मस्जिद के जो खतीब हैं उनसे भी हम बात करेंगे और सारी तफसील वो हमें बताएँगे कि शाही मस्जिद की बुनियाद कब रखी गई, शाही मस्जिद को कब तामीर किया गया और यहाँ पर दीनी तालीमात के हवाले से क्या सरगर्मियाँ की जाती हैं। चलिए मेरे साथ अंदर। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाही मस्जिद के खतीब खलीकुज़्ज़मान साहब। इनसे जानते हैं कि शाही मस्जिद की बुनियाद कब रखी गई और ये कब से इस मस्जिद के साथ मुंसलिक हैं, और तमाम तर डिटेल शाही मस्जिद के बारे में हमें ये बताएंगे। सबसे पहले तो खलीकुज़्ज़मान साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अवान टीवी के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। खलीकुज़्ज़मान साहब, हमें ये बताएं, लोअर चित्राल में वाक़ शाही मस्जिद जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जब भी कोई लोग आते हैं इधर तो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे इबादत की जाती हैं, यहाँ पे इसके साथ साथ जो तालिब इल्म हैं यहाँ पे जो तालीम हासिल करते हैं उनको हिफ्ज़ भी करवाया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ यहाँ पर की जाती हैं। अब हमें ये बताएं, आप इस मस्जिद के साथ कब से मुंसलिक हैं और इस मस्जिद की बुनियाद कब रखी गई, को हिफ्ज़ व कुरान के अलावा और क्या क्या सिखाते हैं इस मस्जिद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अवान टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और शाही मस्जिद के हवाले से कुछ बातें नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की। मेरा नाम खलीकुज़्ज़मान है। मैं 1991 से इस मस्जिद में ख़तीब हूँ। इससे पहले मेरे वालिद मुहतरम मौलाना मोहम्मद साहब ज़मान रहिमहुमुल्लाह वो इस मस्जिद के ख़तीब थे। शाही मस्जिद चित्राल को मेहतर चित्राल, जो कि उस वक्त की रियासत थी, स्टेट था चित्राल पहले, स्टेट की वली थे शुजा ul-Mulk मरहूम। उनकी वालदा मुहतरमा यहाँ से गई थी दिल्ली, तो वहाँ के मस्जिद को देख के, दिल्ली के जामा मस्जिद को देख के उनकी वालदा मुहतरमा की ये ख्वाहिश हुई थी कि इस जैसी एक पुरसुकून इमारत जो एक शेखकार हो चित्राल में भी बनाया जाए। तो वहाँ से वो वापस जब चित्राल आई तो उनकी ख्वाहिश ज़ोर पकड़े गए कि चित्राल में मतलब दिल्ली की जामा मस्जिद जैसे मस्जिद की तामीर हो जाए। तो उन्होंने इसके लिए बागदौड़ की और उनकी वालदा मुहतरमा ने सुना है कि अपने ज़ेवरात भी बेच डाली और मस्जिद का बुनियाद रखा गया 1919 में। ये कोई 8 किनाल पे मुश्तमिल पूरा रकबा है। ये 1924 में इसका तैयार हुआ है। ये इसका बुनियाद रखने के बाद 1924 में ये मस्जिद तैयार हो गई, यानी यूँ कोई 7-8 साल में तकरीबन इसकी तकमील हो गई। उस वक्त के हिसाब से कोई 7 लाख रुपए में ये मस्जिद अपने तकमील की आखिरी मराहिल में पहुंच चुके थे। उस वक्त शुजा ul-Mulk मरहूम की ख्वाहिश थी कि इस मस्जिद को एक मुनज़्ज़म अंदाज से तैयार हो जाए और बाद में भी इसके लिए वो इंतज़ाम कर रखे थे, लेकिन वक्त ने उसके साथ नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने कोशिश की इसकी तज़य्युन के लिए, इसकी तामीर, मरम्मत और इसकी बहुत सारे काम होते हैं। मस्जिद की बिल्डिंग में बहुत बड़ा जगह है, तो ये 4 दीवारी वगैरह हमने बाद में बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यहाँ शाही मस्जिद के अंदर एक दीनी मदरसा भी है दारुल चित्राल के नाम से। यहाँ पर दर्स निज़ामी मुकम्मल है और इसके अलावा शोबे हिफ्ज़ की क्लासें हैं, शोबे तजवीद की क्लासें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चालू है। हर साल कम से कम 15 से 20 तक तलबा हिफ्ज़ मुकम्मल करते हैं। 8 से 10, 12, 14 तक तलबा सालाना दर्स हदीस मुकम्मल करके वो फ़ारिग़ हो जाते हैं। रियासत के ज़माने में शाही मस्जिद के अंदर एक बाकायदा अदालत हुआ करते थे मीज़ान शरीय के नाम से। बाद में वो ख़त्म कर दिए गए। ये जो सिविल अदालत हैं उनके साथ मुंसलिक हो गए। और उस वक्त यहाँ चित्राल भर के बहुत बड़े बड़े शानदार किस्म के बहुत बड़े बड़े उलमा किराम बैठते थे, वो फ़ैसले करते थे। यहाँ पे कत्ल के फ़ैसले हो चुके हैं, क़सास के फ़ैसले हो चुके हैं, विरासत के फ़ैसले हो चुके हैं। वो फ़ैसले अब भी यहाँ पे महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह।
اب اس کی جگہ ہمارے اساتذہ کرام نے یہاں پہ دارالفتہ کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں، جس میں لوگ اپنے مسائل پوچھتے ہیں، ان کو باقاعدہ جواب بھی دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت شاہی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، خصوصاً موسم بہار میں بڑے پرلطف ہیں، سیاح آتے ہیں، دنیا بھر سے جتنے بھی سیاح آتے ہیں وہ سیدھا شاہی مسجد میں آتے ہیں اور شاہی مسجد کو دیکھتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ مسجد شروع ہی سے ہمارے خاندان میں ہے۔ محتر چترال جو والی ہیں، ہم ان کی خاندان کی ائمہ اور خطبہ میں سے ہیں۔ اس مسجد کے علاوہ بھی یہاں شہر کے اندر جتنے مساجدیں ہیں، شاہی قلعے کے اندر جو مسجد ہے اس میں بھی میرے قوم، میرے رشتہ دار، میرے چچا، میرے دادا وغیرہ وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ شاہی مسجد میں صرف جو میلز ہیں ان کو حفظ کرایا جاتا ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، یا فیمیلز بھی یہاں پہ آ کے تعلیم وغیرہ حاصل؟ نہیں، شاہی مسجد میں صرف میل ہیں، اور الحمدللہ چترال بھر میں فیمیل کے لیے بنات کے شعبے بھی موجود ہے۔ الحمدللہ چترال بھر میں بہت سے مدارس ایسے ہیں جہاں پہ بچیوں کی مستقل تعلیم ہو رہی ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، بنین سے زیادہ بنات کا مدرسہ یہاں پہ دور حدیث مکمل موجود ہے چترال کے اندر۔ تو ابھی ہم نے دیکھا ہے یہ ابھی رمضان شروع ہے، تو اس سے پہلے جب رمضان سے پہلے یا دوسرے مہینوں میں یہاں پہ جو دور دراز سے آتے ہیں طلبہ یہاں پہ دینی تعلیمات سیکھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، تو ان کو کیا فیسلٹیز دی جاتی ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے مدرسے میں جتنے بھی طلبہ ہیں وہ ضلع چترال بھر سے ان کا تعلق ہے، البتہ دوسرے اضلاع کے یا دوسرے بولنے والے بچے یہاں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہاں کی تعلیم جو ہے نا وہ چترالی زبان میں دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ طلباء جو دور دراز سے ان کا تعلق ہو، ان کے آنے جانے کا انتظام نہ ہو، تو الحمدللہ ان کے لیے رہائش اور کھانے پینے کا معقول انتظام ہمارے ادارے کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر کوئی جس کو چترالی زبان کرنا آتی ہے تو وہ اس میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ہے شاہی مسجد میں؟ نہیں، ممانعت نہیں ہے، وہ آئے تو بالکل ان کو ہم داخلہ بھی دے سکتے ہیں، مہینہ ڈیڑھ میں وہ زبان بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگی۔ اور اب الحمدللہ ہمارے نوجوان علماء کرام، اساتذہ کرام ہے، وہ چترالی زبان کے بجائے اردو میں بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں پہ نماز جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے اس مسجد میں؟ جی جی جی، جو چترال شہر میں سب سے بڑی مسجد شاہی مسجد ہے، اور یہاں جمعے کا اجتماع، سب سے بڑا اجتماع جمعے کا یہاں ہوتے ہیں، عیدین کے اجتماع یہاں ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل حالات اس طرح کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری ملک کو بچائیں، جو کہ ایک بیماری ہے، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھے ہیں۔ حرمین شریفین بند ہیں، مسجد نبوی بند ہے، مساجد، مدارس، خانقاہ، تعلیمی ادارے، دفاتر، کاروبار سب متاثر ہے۔ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اس وجہ سے ہم نے لوگوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے مقامی مسجدوں میں نماز پڑھیں، فاصلے میں رہیں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر لگائیں۔ تو اس کے باوجود بھی یہاں پہ کافی رش ہو جاتے ہیں۔ اس پہ مسجد میں کوئی 4 سے 5 ہزار نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں چترال میں، ایٹ اے ٹائم میں، ایک وقت میں۔ جی جی جی۔ مسجد اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں سریہ کا استعمال نہیں ہوا ہے، سیمنٹ کا استعمال نہیں ہوا ہے، اور یہاں پہ اینٹیں وغیرہ وہ سارے میٹیریل نیچے پشاور سے لائے گئے ہیں، اور یہاں کے معمار جو ہیں وہ بھی رسال پور کے بھی تھے، ہری پور کے بھی تھے، آپ کے علاقہ ہری پور بھی، ہندوستان سے بھی آتے معمار۔ وہ یہ اس وقت کی بات ہے جہاں پہ یہاں روڈ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ گدوں کے ذریعے، خچروں کے ذریعے یہ سامان لاد کے یہاں لائے گئے تھے۔ تو پکی اینٹیں لائے گئے تھے، پکی اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ یہاں پر سیمنٹ کی جگہ گارا جو ہے نا، انڈے، چونے اور بکری کے بال ان کو مکس کر کے اس کے پلاسٹر وغیرہ کیے ہیں، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ یہ الحمدللہ اب تک اس کے کسی دیوار میں خراش تک نہیں آیا ابھی۔ یہ چھت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شاہی مسجد کے اندر جا کے، یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ چھت بنا ہوا ہے، ایسے سسٹم سے انہوں نے بنایا، مغل طرز تعمیر کا، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سارے اینٹ ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے جو ہے نا یہ بن گئے ہیں۔ وہ
اوپر اس کے اوپر وہ لگائے ہیں چونا، ریت، بکری کے بال، انڈے یہ شامل کر کے گارا بنا کے وہ اتنے مضبوط بنے ہوئے ہیں کہ اب تک یہ ٹپکتے نہیں ہیں، کوئی 100 سال سے اوپر ہو گیا اس کا۔ آخر میں رمضان مبارک ہے تو اس کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے تمام مسلمان کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ؟ رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے، جس طرح بندہ زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرتے ہیں، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرتے ہیں، حج کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے، بلکہ روزہ ہمیں اس سے بھی زیادہ مطالبہ کرتا ہے، چونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ تو روزہ صرف زبان کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوری بدن کا ہونا چاہیے، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، کوئی ایسے کام سے زد نہ ہو جس سے روزہ متاثر ہو رہا ہو۔ تو روزہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کریں، ایک تربیت حاصل کریں، اور ایک مہینے جس طرح آپ 11 مہینے اپنے مرضی سے وقت گزارے ہیں تو ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں، تو یہ ایک مہینہ آپ کے لیے ایسی تربیت ہو کہ آپ کو پوری 11 مہینے اسی طرح کی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں، اور یہ کورونا کے حوالے سے جو بیماری یہاں آئے ہوئے ہیں اس بیماری کی خاتمہ کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ اور اس کے علاوہ کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے ملک میں کافی پریشانی ہے، غریبوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہیں، بیچارے ایک وقت کے کھانا، ایک وقت کی روٹی اپنے لیے انتظام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو صاحب وس ہیں، مالدار ہیں، جن کے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ اپنے ارد گرد دیکھیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کریں، ہمدردی کریں، ان کو اپنے افطار میں شامل کریں، سحری میں شامل کریں، اور ان کے بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کریں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔
ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی. اگر اللہ نے چاہا تو پھر ملوں گا آپ کو پھر کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان محمد کمران کو اجازت. اللہ حافظ.